الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. इसके पहले जो आयतें हम मुस्तकिल पढ़ रहे हैं कुफार मुशरिकीन के बारे में तज़किरा हुआ और साथ में जन्नत वाले कौन हैं, जहन्नम वाले कौन हैं और उनका तज़किरा हुआ. इसके पहले की जो आयत थी उसमें अज़मत खुदा यानी वो खालिक जिसकी हमें इबादत करना है, जिसकी हमें परस्तिश करनी है. खुदा ने पैदा किया इस ज़मीन को, उसकी हम इबादत करें. जिसने आसमानों को पैदा किया, ज़मीन को पैदा किया 6 दिनों में. 6 दिन से क्या मुराद बयान किया था? 6 दौरे में, ना कि 6 दिन ये वाला एक रात एक दिन, रात दिन मिला के एक दिन जो होता है ये मुराद नहीं है. बल्कि मासूमीन अलैहिस्सलाम ने और तफासीर में जो जिक्र हुआ है सित्तत अय्याम में 3 दौरे में. जब 3 दौरा तर्जुमा करेंगे तो साइंस जो कहती है कि जो है ऐसे जो है ये पूरा फ़ज़ा में सब धुएँ की शक्ल में था, फिर एक विस्फोट हुआ और फिर सब अलग अलग सैयारे अलग अलग हो गए. एक चाँद बन गया, एक सूरज बन गया, ज़मीन बन गई. फिर ज़मीन करोड़ों साल लगे ज़मीन को ठंडा होने में और फिर ज़मीन आबादी के लायक हो गई. खुदावंद आलम ने इस जहान को तदरीजन पैदा किया. सिस्टम तदरीजन सिस्टम है, यानी ये इंसान पहले बच्चा रहता है फिर बड़ा होता है. सूरज जो है धीरे धीरे निकलता है, धीरे धीरे डूबता. तदरीजन ये दुनिया के निज़ाम है. याद है दुनिया जो वजूद में आई, चाँद, सूरज, ज़मीन, आसमान सित्तत अय्याम यानी 3 दौरे में वजूद में. अब वो खुदा जिसकी इबादत हमें करना चाहिए कि इसने और ज़मीन को ऐसा बनाया कि रात जो है दिन को पीछा करती है. कल हमने पढ़ा था और इसकी शक्ल बयान हुई कि जैसे कोई काली चादर है बहुत हय्युल्लाह की शक्ल में, अगर ऊपर से देखा जाए तो ये शक्ल दिखाई देगी और मुस्तकीमन ऐसा हमेशा ऐसा दौरा है. यदि कहीं पर रात होती है कहीं पर दिन, ये रात जो है दिन का पीछा करता है. और ये दलील इस बात पे है कि ज़मीन गोल भी है और ये सिलसिला इस तरीके से चल रहा है. लिहाजा कुरान मजीद ने जो कहा है और आज की साइंस जो बताती है इसमें कोई मुखालिफत नहीं. अब वो खुदा की जिसकी हमें इबादत करना है यानी उसको छोड़ करके ओहदे की पूजा करना, ओहदे की इबादत करना, पैसे की इबादत करना, अपने से नीचे की इबादत करना जायज़ नहीं है. अल्लाह ने जिन चीज़ों को हमारे लिए पैदा किया है वो हमारे इस्तेमाल के लिए बनाया है, ना कि हम उसकी पूजा करने लगे, उसकी इबादत करने लगे. अब वो खुदा की जिसकी हम इबादत करते हैं, यहाँ पे हुक्म हो रहा है दुआ करने का. दुआ करना खुद एक इबादत है. कोई कहेंगे नहीं हमको तो कुछ ज़रूरत ही नहीं है दुआ करने की. नहीं, बहुत से गुनाह ऐसे हैं जो हमको पता भी नहीं है, इसकी इस्तिग़फ़ार भी करना चाहिए, हमें मालूम भी नहीं हो जाता है. और जब खुदा हुक्म दे रहा है किस तरीके से दुआ करे, इन 2 आयतों में यही तज़किरा है दुआ के बारे में. उदउ रब्बकुम, अपने परवरदिगार को पुकारो, अपने परवरदिगार के सामने दुआ करो. तज़र्रुअन व खुफ़ियतन, मुफ़स्सिरीन ने 2 मानी बयान किए. तज़र्रुअन व खुफ़ियतन, तज़र्रुअ के मानी बाद मुफ़स्सिरीन ने बयान किया है कि तेज़ आवाज़ में दुआ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं. तज़र्रुअन व खुफ़ियतन यानी चुपके से, किसी को पता न चले. हमारा राबिता खुदा के दरमियान, खुदा जानता है. अपने गुनाहों का उसके सामने तज़किरा करें. दूसरे के सामने तज़किरा करने से क्या है? तशय्य फ़ाशा कहलाता है. यानी आप गुनाह को और बढ़ा रहे हैं. गुनाह को अगर माफ़ी चाहिए तो डायरेक्ट अपने खुदा से राबिता करके उससे इस्तिग़फ़ार करना है. लिहाजा ये आयत में जो लफ्ज़ है तज़र्रुअन व खुफ़ियतन, 2 मानी हो गए. पहला ये कि बुलंद आवाज़ से भी दुआ करो, पुकारो उसे, और खामोशी से, चुपके से, रात की तन्हाई में, अकेले में अपने रब से को पुकारो, उससे दुआ मांगो. और बाद मुफ़स्सिरीन ने तज़र्रुअन का मानी बयान किया है कि तज़र्रुअन का मतलब ये है कि खुज़ू व खुशू के साथ दुआ करो. ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़बान से दुआ करो परवरदिगार हमें ये दे दे, परवरदिगार हमारे गुनाह को माफ़ कर दे. नहीं, बल्कि ज़बान एक ज़रिया है. पूरा आज़ाए बदन, पूरा बदन, पूरे दिल की गहराइयों के साथ खुदा के सामने दुआ करना, ये क्या कहलाता है? तज़र्रुअन व खुफ़ियतन. साथ साथ दुआ के लिए दो बातें हो गई कि दुआ अगर करना है, जो दुआ कबूल होती है वो तज़र्रु और खुफिया के साथ होना चाहिए. तज़र्रु का मतलब क्या बताया? यानी पूरे दिल की गहराइयों से, नफ्स की गहराइयों से दुआ करना. ये नहीं लटलटाए ज़बान नहीं, उसी ज़बान से कहें और जो है
دل میں ہے ہی نہیں، اسی طرح سے کہہ رہے ہیں، اسی طرح نہیں تو دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ انہو لا یحب المعتدین، خدا زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت میں جہاں پر تضرع کرنے کا حکم ہے اور خفیتاً یعنی کہتے ہیں رازداری سے جیسے بات کرنا، کسی سے بات کرتے دوسرے نہ سنے، خفیتاً۔ اور انہو لا یحب المعتدین یعنی زیادتی کرنا، کسی پہ زیادتی کرنے والا ہے، ظلم کرتا ہے انسان، اللہ اس کو پسند نہیں کرتا۔ معلوم یہ ہوا کہ دعا کی قبولیت شرط ہے قبولیت کے لیے کہ وہ انسان کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی پر زیادتی بھی نہ کرے۔ اور آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 56، وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد برپا نہ کرو۔ سب سے خطرناک کام، جو لوگ لڑائی جھگڑا لگواتے ہیں، لڑائی کروا دیتے ہیں ان کی باتوں سے، ان کی بات سے، یہ کیا ہے؟ یہ فساد فی الارض میں شامل ہے۔ یا جو لوگ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے درمیان، مذاہب کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، یہ بھی کیا ہے؟ فساد فی الارض ہے۔ ولا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد برپا نہ کرو، بعد اصلاحها، بعد اس کے کہ جب اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ اس آیت کے ذیل میں ہمارے پانچویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں کہ بعد اصلاحها سے مراد جس وقت پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ آئے اس دنیا میں، تبلیغ اسلام شروع کیا تو دنیا میں بہت ہی بری حال تھی انسانوں کی، قتل و غارت، ایک دوسرے پہ ظلم کرنا، یہاں تک غلام اور کنیز بنایا جانا، اور جیسا کہ عرب جاہلیت کے زمانے بڑی بیماریاں تھیں، برائیاں تھیں، بدکاریاں عام تھیں، شراب کھلے عام پیتے تھے، جوا کھلے عام کھیلتے تھے، اور اس کے بارے میں تاریخ اسلام گواہ ہے کہ عرب میں سب سے زیادہ برائی پھیلی ہوئی، جو کہ اپنی اولاد کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بیٹیوں کو دفن کر دیتے تھے، اپنی بے عزتی سمجھتے تھے، بیٹوں کو دفن کر دیتے تھے کہ کہاں سے کھانا کھلائیں گے۔ آیت قرآن کی ہم نے پہلے پڑھی ہے کہ رازق خدا ہے، رزق دینے والا خدا ہے، جس کے ایک اولاد ہے وہ بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، رہتا ہے، زندگی گزارتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے۔ جس کے 10 ہیں وہ بھی بھوکے نہیں رہتے، وہ بھی کھاتے پیتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تھوڑا زیادہ اور کم ہو، کوالٹی میں فرق ہو جائے، لیکن رازق خدا ہے، رزق وہ دینے والا ہے۔ لہٰذا یہاں پہ آیت میں امام علیہ السلام نے فرما رہے ہیں، اصلاح کے بعد جب رسول نے آ کے بتا دیا اور لوگوں کو رائے ہدایت تک پہنچا دیا، اس کے بعد پھر اگر دین میں یا انسانوں کے درمیان کوئی فساد برپا کرتا ہے، جاہلیت کے زمانے والے کام انجام دیتا ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا دعا کی قبولیت کی شرط میں ایک لیے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد نہ کرو۔ کیا کیا ہو گیا؟ تضرعاً وخفیۃً، دعا کرو تضرع کے ساتھ، تضرع یعنی خضوع کے ساتھ، اور خاموشی سے، چپکے سے جسے کہتے ہیں۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ پھر آگے پھر یہی دعا کے بارے میں وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، دعا کی قبولیت کی شرط میں یہ ہے کہ دعا خوف اور طمع کے درمیان ہونا چاہیے۔ خوف کس بات کا؟ یعنی یہ نہیں سوچے ہم تو سب نماز پڑھتے ہیں، ہم نے سب روزے رکھے ہیں، ہم نے سب کو زکات بھی دے دیا ہے، ہم تو سب سے اچھے ہیں، یہ نہیں، یہ سوچنا غلط ہے۔ ہمارے اعمال کرنا الگ چیز ہے، اعمال کا قبول ہونا الگ بات ہے۔ اگر سب سے بڑا شیطان کا وسوسہ یہی ہے انسان، کیونکہ آدمی سوچتا ہے کہ ہم تو سب سے زیادہ عبادت کرنے والے ہیں، یہ سب سے بڑی بیماری ہے، یہ نہیں آنا چاہیے۔ جتنا بھی عمل کریں ہم کو کم سمجھنا چاہیے۔ کیا ہے؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، خوف کے ساتھ اللہ کے سامنے دعا کرو، اپنی کمیوں کا احساس کرتے ہوئے کرو، وَطَمْعًا، اور امید کے ساتھ، یعنی انسان کو زندگی گزارنا چاہیے خوف و رجا کے درمیان، ایک طرف سے خوف خدا، دوسری طرف رجا، امید ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، خوف و رجا کے درمیان۔ لہٰذا دعا کی قبولیت کے لیے کیا ہو گیا؟ پہلا تضرع کے ساتھ ہونا چاہیے، خفیتاً بھی ہونا چاہیے، اور
زمین پر فساد نہ کرے، کسی پہ زیادتی نہ کرے، وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، دعا کرے خوف و طمع کے درمیان۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، رحمت خدا بے شک اللہ کی رحمت قریب، یعنی قریب ہے، اردو میں بھی بولتے ہیں قریب۔ بہت سے قرآن میں الفاظ ایسے ہیں جو ہم بولتے رہتے ہیں، بس پڑھنے کے ٹائم دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ان رحمت اللہ، اللہ بھی بولتے ہیں، بے شک رحمت بھی بولتے ہیں اردو میں، ان رحمت اللہ قریب، یعنی قرآن میں اگر ذرا سے غور کر کے پڑھیں گے تو بہت سارے مطلب خود سے سمجھ میں آنے لگیں گے۔ ان رحمت اللہ قریب، بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے، من المحسنین، محسن نیک کام انجام دینے والے۔ تو معلوم یہ ہوگا کہ قبولیت دعا کے لیے یہ بھی ایک شرط ہے۔ پہلی کیا ہوگی؟ کسی پہ زیادتی نہ کرے، تضرع و خفیہ ہو، یعنی خضوع و خشوع کے ساتھ اس کی بارگاہ میں دعا کرے، خاموشی سے کرے، اور کسی پہ زیادتی نہ کرے، زمین پر فساد برپا نہ کرے، اور خوف و رجا کے درمیان دعا ہونی چاہیے۔ آدمی گلا کرتا، شکایت کرتا، دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا بہت بڑا سرمایہ ہے مومن کے لیے۔ مومن کا اسلحہ کیا ہے؟ جو دعاؤں میں بھی پڑھتے ہیں، وَصَلَاحُ الْبُكَاء، بکا اسلحہ ہے مومن کا، اللہ کے سامنے گڑگڑانا، رونا، اور اس کے سامنے جھکنا۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت محسنین سے قریب ہے، یعنی نیک کام بھی انجام دیتا ہو۔ لہذا دعا کے لیے جو کہ روایات کی روشنی میں ہے کہ انسان دعا کرتا ہے تو چند حال سے خالی ہو۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو چیز مانگ رہا ہے وہی مل جائے، وہی مل سکتی ہے، اگر اس کی مصلحت سے اللہ جانتا ہے تو دیتا ہے کبھی، اور کبھی جو ہو سکتا ہے اس کے بدلے میں دوسری چیز دیتا ہے، انسان سمجھتا نہیں۔ دعا ہم نے مانگا کچھ، مانگا گھر ہم نے، اور مل گئی سروس ہے۔ تو ہو سکتا ہے آدمی دعا کچھ مانگتا ہے، اللہ اس کی مصلحت میں نہیں سمجھتا ہے، دوسری چیز دیتا ہے جو اس کے لیے مصلحت، اس کے لیے فائدہ مند ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ جو ہے اس دعا کے بدلے میں آئندہ نسل کو فائدہ ہوتا ہے۔ اگر ہو سکتا ہے ہم کو کہیں آرام مل رہا ہے، کہیں سکون مل رہا ہے، ہمارے کچھ گناہوں کے بعد بھی ہم کو راحت مل رہی ہے، ہو سکتا ہے ہمارے بزرگان نے کوئی نیک کام کیا ہے، کچھ اچھائی کیا ہے، جس کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہم کو یہ مل رہا ہے۔ اور دعا اگر اس میں سے نہیں ہے تو پھر اس کا اجر خداوند عالم قیامت میں عطا کرے گا۔ اور ایسا اجر ہے دعا کرنے میں، اگر دعا قبول نہ ہوئی تو جو کہ روایات میں ہے کہ وہاں پر مومن آرزو کرے گا کس بات کی؟ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ کیوں ایسی آرزو کیوں کرے گا؟ وہاں پہ دیکھے گا یہ جو دعا ہم نے کیا تھا قبول نہیں ہوا تھا، اس کے بدلے میں جو اللہ نعمت دینے والا ہے، جو رتبہ دینے والا ہے، جو عظمت دینے والا ہے، وہ اتنا زیادہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ تمام چیزیں سامنے کھل کر کے آ جائے گی۔ سارا ایک مومن جو ہے وہاں پر ایک حسرت کرے گا کہ کاش کی ہماری یہ دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ یعنی خود دعا جو ہے مخ عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، یعنی دعا کرنا یہ کیا ہے؟ خود عبادت ہے، عبادت میں شامل ہے دعا کرنا۔ یعنی کوئی یہ سوچے کہ مجھے کیا مانگنا ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، یہی سوچنا ہی غلط ہے۔ سب کچھ بھی نہیں ہے اور پھر سوچتا ہے سب کچھ ہے۔ گناہ بہت کیے ہیں، سوچتا ہے ہم نے کیا ہی نہیں ہے۔ گناہ انسان بھول جاتا ہے۔ لہذا دعاؤں میں بہت سے الفاظ اس طرح کے آتے ہیں کہ جو دعا ہم بھول گئے ہیں، اور جو بھولے سے بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، اللہ جو اسے معاف کرے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔